अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बानी पीटीआई खान साहब खुद बार बार कहते रहे कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब और फिर अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। तो क्यों ऐसा है? ख्वाहिश के बावजूद फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही? साथ साथ कल पीटीआई के 2 अरकान कौमी असम्बली बहाल हुए जिन पर पाबंदी लगी हुई थी। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो कौमी असम्बली की है उसमें बैठने पर तैयार हुए और पीटीआई की हुकूमत में काबीना के अरकान जिनका नाम ECL पर था वो भी निकाल दिया गया। ये इशारे तो अच्छे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, पार्लियामान है, पार्लियामान पर बातचीत होनी चाहिए। आज 2 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत देरीना मसला है लापता अफराद का, उस पर उन्होंने बात की, वादे तौर पर बात की। यानी अगर हुकूमत की विलिंगनेस नज़र आ रही है तो फिर पार्लियामेंट है, हुकूमत है और स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर बैठकर इस मसले का उन्हें ज़रूर हल निकालना चाहिए। मैं इन मौज़ूआत पर 3 अहम मेहमानों से बात करूंगा जो हमारे रूबरू होंगे। जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा। हमारे रूबरू होंगे जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, और इस वक्त हमारे रूबरू हैं तर्जमान पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं जनाब रऊफ़ हसन साहब। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने आज कहा, फिर अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। आखिर क्यों कहना पड़ा? ये बहुत सी स्पेकुलेशन हो रही थी मीडिया में जी कि बात हो रही है। आपको पता है पिछले कुछ दिनों से बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे थे। वो सार अब्बासी ने भी अपनी स्टोरी दे दी कि ये मीडिएशन ये कर रहे हैं, और भी लोग थे जिन्होंने कि ऐसे ही एक वाइल्ड किस्म की स्पेकुलेशन की। मुज़ाकरात के लिए तैयार होना एक बात है, मुज़ाकरात होने दूसरी बात है। खान साहब ने बहुत पहले कहा था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हूँ। क्यों कहा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ के बातचीत करने को तैयार है? क्योंकि पावर का मंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, ताकत जो है वो उनके पास है, वो एक्सरसाइज करते हैं। ये जितने लोग आपको नज़र आते हैं, ये जो पिकनीस हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, ये सारे जो हैं ये मोहरे हैं, इनकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो कहीं और हैं और वो इनसे काम लेते हैं। अगर आपने मुल्क के मसाइल को हल करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर ताकत से ही बात करनी है ना। अपने ताकत, जिसका पास ताकत है उससे बात करनी है ना। फिर लोगों से जोकर से बात करके क्या लेगा? आपने सही फरमाया कि उन्होंने ये ख्वाहिश की थी। इसका मतलब है फिर जैसे आप कह रहे हैं कि एड्रेस ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को किया था, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कान नहीं धरा खान साहब से बातचीत? एस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने नाम लेके कहा था। इसके अलावा हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी अपने दौरे हुकूमत में भी बात करते रहे। एक दफ़ा आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर वहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब भी इनके साथ कोई रब्ता होता था बातचीत के लिए तो ये कहते थे NRO दें। वो एक प्री कंडीशन के तौर के ऊपर था। कंसिक्वेंटली वो बात आगे नहीं बढ़ सकती थी। जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर भी बात की थी तो उस वक्त भी ये इशू खड़ा कर दिया था, तो वो भी बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। इट्स नॉट दैट कि जी हम ओरिजिनली इनके साथ तैयार नहीं थे। अब हालात चेंज्ड हैं। अब हालात ये हैं कि हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। नहीं, जो ओरिजिनल जो आप बात कर रहे हैं अपनी हुकूमत की, जब पीटीआई तैयार थी, मसलन मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था मिसा के मईशत पर बात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो पुलवामा जैसे वाक़या के बाद भी साथ बैठने से इनकार किया। उसकी वजह ये थी कि जब भी इनसे राब्ता हुआ है इन्होंने NRO से बात शुरू की है कि जी वो पहले दे दें फिर बात करेंगे। अंदर खाने और बाहर जो हैं 2 डिफरेंट बातें होती थी, 2 डिफरेंट चेहरे होते थे, 2 डिफरेंट रवैये होते थे। पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठ के नारा लगा दें जी के इकोनॉमी के ऊपर हम लोग चार्टर करने को तैयार हैं, ये कोई और करते हैं। उसके बाद जब अंदर एक्चुअली इनके साथ फिजिकल कांटेक्ट होता था कि बात करें तो वो कहते थे जी पहले NRO दें। अब तो हुकूमत कह रही है ना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी साहब ने तो जॉइंट सेशन में ये बात की, वज़ीर आज़म भी कहते रहते हैं। फिर आप लोग सियासी कुव्वत हैं, सियासी कुव्वतों से क्यों नहीं बातचीत? इसलिए नहीं हम इनके बात करने के लिए इन 3 पार्टी से तैयार इस वक्त कि इन्होंने ये डाका डालने के बेनिफिशरीज हैं, ये मैंडेट लूटने के बेनिफिशरीज हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं और को कंस्पिरेटर्स हैं।
بات کر میں نے آج ایک اور پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ بات چیت ہوگی. آپ یہ ڈاکہ ویکیٹ کر دیں, بات کر لیں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ یہ پری کنڈیشن ہے کہ یہ حکومت ڈاکہ ویکیٹ کریں پہلے. یہ بینیفیشریز ہیں, ان 3 پارٹیز کے ساتھ نہیں بات ہو سکتی. لیکن میں آپ کو بات کمپلیٹ کر لوں. ہم نے آلریڈی ایک اتحاد قائم کیا ہے, اس میں 6 پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز بھی آ رہی ہیں. سو اٹ پرووز کہ جی ہم انٹریکٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تیار ہیں اور کر رہے ہیں. ایک سبسٹینٹیو موومنٹ ہوئی ہے اس طرف. تو یہ 3 ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اینڈ ایم کیو ایم پی. یہ انہوں نے بینیفٹ کیا, ہماری سیٹیں ان کی جھولی میں ڈالی گئی ہیں. اچھا, اس میں جو سوال اگر یہ جینوئن ہیں, سنسیئر ہیں, تو ویکیٹ کریں. تو پہلے بھی آپ سے یہ ضرور سوال کیا گیا ہوگا کہ پارلیمان میں آپ بیٹھ گئے, آپ پارلیمان کی لیجیٹمیسی کو تسلیم کر لیا, اوتھ لے لیا, اسی پارلیمان کی بنیاد پر وہ حکومت میں ہیں. گیون کنڈیشن میں پھر بھی کوئی بات چیت آپ کی پارٹی یعنی خان صاحب کا, بانی پی ٹی آئی کا, یہ اب حتمی فیصلہ ہے کہ اس حکومت سے کوئی بات چیت نہیں ہو. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے لیجیٹمیسی کو قبول کیا ہے, بٹ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف آور سیٹس ان دا پارلیمنٹ. ہم ان لوگوں کی سیٹس کی بیسس کے اوپر ان پارٹیز کی لیجیٹمیسی کو قبول نہیں کرتے. یہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے. ان کا جو وہاں ریپرزنٹیشن ہے وہ لوٹا ہوا ریپرزنٹیشن ہے, وہ ان کو ویکیٹ کرنا پڑے گا اگر بات کو آگے بڑھانا ہے ریاست کے. ادروائز آپ نے ریاست کو جیم کر کے تو پھر جب خان صاحب آپ کی پارٹی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, ادھر سے تو پھر مجھے نہیں پتا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے نہیں آتا, تو پھر ڈیڈ لاک ہوا نا. دیکھتے ہیں ڈیڈ لاک ہے کہ موومنٹ ہوتی ہے تو وقت بتائے گا. ویسے کوئی ڈائریکٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. تو کوئی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ پیغام آیا ہے ادھر سے؟ دیکھیں گے وقت کے ساتھ. نہیں, ابھی تک کوئی پیغام دیکھیں گے وقت کے ساتھ, یہی میرا جواب. دیکھیں گے تو مستقبل کی بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی مستقبل کی بات ہی کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں گے. اچھا, کیا ہوتا ہے. آج بیرسٹر گوہر خان جب مل کے آئے اندر جا کر, تو انہوں نے باہر آ کر کہا کہ جی خان صاحب حیران ہو رہے تھے ضمنی انتخاب کے نتائج پر. رانا ثناء اللہ تو کہہ گئے ہیں کہ آپ کی اس یعنی بقول رانا ثناء اللہ کے یہ ٹکراؤ کی پالیسی, تصادم کی وجہ سے آپ کا ووٹر مایوس ہو چکا ہے, وہ نکلا ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ کی حکومت کو کسی ہم نے فراڈ کیا ہوا ہے. پوری بات کریں نا, انہوں نے مانا ہے یہ کہ جی ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. یہ رانا ثناء نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اچھا, پوری بات کریں نا, پوری اسٹیٹمنٹ چلائیں اس کی. میں دیکھ لیتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں. وہ تو کنفیس کر رہا ہے. اس سے پہلے جاوید لطیف کہہ چکا ہوا ہے یہ. لیکن جاوید لطیف کو تو انہوں نے کانٹراڈکٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. چلیں پھر آپ رانا ثناء کو بھی کانٹراڈکٹ کر دیں. نہیں, میں تو آپ کی رائے لے رہا ہوں. میرے بھائی آپ پوری بات نہیں کر رہے. Why should I contradict someone? اور آپ لیفٹ اینڈ رائٹ نہ مارے نا, آپ پوری اسٹیٹمنٹ چلائیں, بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. دانیال عزیز کہہ رہا ہے ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. دانیال عزیز تو خیر تھا ہی مخالف نا, وہ مخالف تھا, پارٹی کا تھا, ممبر تھا, ایم این اے تھا, اس کی بیوی ایم این اے رہی ہے. جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا وہ تو مخالف الیکشن لڑے نا. رانا ثناء تو نہیں ہے نا, وہ تو ابھی سٹنگ منسٹر ہے ان کی پارٹی. لیکن جس چیز کو ابھی بائی الیکشن کے حوالے سے آپ بیرسٹر گوہر خان صاحب کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی, ابھی کل کی بات ہے. علی امین خان گنڈا پور نے کہا کہ ٹھیک ہے باجوڑ میں ہم ہارے, ورنہ ہم بھی کچھ چکر چلا سکتے تھے, ہم نے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے. وہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پھر نمبر 1 رائے کا احترام کیا, لیکن جو نمبر 2 جیتا ہے وہ بھی پارٹی جوائن کر گیا, وہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے, وہ بھی خان صاحب کی تصویر کے اوپر جیتا ہے. میرے بھائی یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ جی جو سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا گیا اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ, اس کے اوپر پرابلم تھا. سو نمبر 1 جو ہمارا بندہ جس کو ہم نے سیٹ دی ٹکٹ دی ہے, اچھا, اور نمبر 2 وہ بھی پی ٹی آئی کا بندہ. نمبر 1 جس کو ہم نے ٹکٹ دی ہے وہ ہار گیا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ پارٹی وہ جیت گیا ہے, اور اس نے پہلی اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ یہ خان کی دین ہے, یہ خان کی تصویر اس نے اٹھائی ہوئی ہے, اور خان کی تصویر کے اوپر وہ الیکشن لڑا ہے. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, اس لیے کہ جی وہ ہار بھی گیا ہے ہمارا بندہ, وہ ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ کہوں کہ جو بندہ ہمارا ہی جیتا ہے, یعنی آپ جو سلیکشن کرتے ہیں, جن کو ٹکٹ دیتے ہیں, ناٹ آلویز کہ وائز ڈیسیشن ہو. دیکھیے میری بات ہے, کبھی اور سیٹ کے اوپر پرابلم ہو جاتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, پی ایم ایل این میں بھی ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی باجوڑ میں نمبر 1 بھی پی ٹی آئی ہے, نمبر 2 بھی پی ٹی آئی ہے. سو وہ سیٹ آپ کی ہے. ہاں, یہ وہ واپس اس نے سب سے پہلے کہا یہ میاں صاحب یہ عمران خان کی دین ہے, خان صاحب کی دین ہے, اور ہم ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں. سو خیبر پختونخوا میں دیکھا نہیں ہے, میں دکھا دوں. خیبر پختونخوا میں ایک کی بجائے 2 سیٹیں ہیں آپ کی. خیبر پختونخوا میں جی بالکل, باجوڑ کی سیٹ پی ٹی آئی سیٹ,
پی ٹی آئی سیٹ. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کا پورا بیان چلائیں نا, پھر بات میں انہی کے بیانات کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی خان صاحب بات چیت پر راضی ہو جائیں, مان جائیں, تو جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے, خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہوتا نا تو وہ چند دن کے بعد آ سکتے تھے. میرے بھائی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. خان صاحب میں اور شریفوں اور زرداریوں میں فرق ہے. خان صاحب اس ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, خان صاحب اس ملک کے لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اس ملک کو لوٹنے اور اس ملک کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں کھڑے. وہ جو یہ شریف اور زرداریوں کا جو وتیرہ رہا ہے جب سے یہ پالیٹکس میں آئے ہیں, یہ میرے بھائی بڑا فرق ہے. ڈفرنٹ سوچیں ہیں, ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں, ڈفرنٹ ویژنز ہیں, ڈفرنٹ ڈریمز ہیں. خان صاحب پھر باہر نہیں آنا چاہتے. خان صاحب آئیں گے. کیسے؟ اپنی انصاف کی بیسس کے اوپر باہر آئیں گے. اچھا, یعنی عدالتوں پہ ہے آپ کا عدالت کا کرے نہ کرے, وہ پریشرز بلڈ ہوں گے. آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہیں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. عدالتیں تو انصاف نہیں کر رہی. آج میں نے اپنی پریس کانفرنس میں پھر کہا ہے ان کو, میں نے اوپنلی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انصاف نہیں کر رہے. میں نے اپنے لیٹر میں جو خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر لکھا ہے اور ہم نے ڈیلیور کر دیا چیف جسٹس صاحب کو, اس میں میں نے کہا ہے اس کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کہ اگر وہ انصاف جس منصب پہ بیٹھے ہیں وہ انصاف کرنے کا منصب ہے, وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کنسیکوینٹلی ان کو کوئی رائٹ نہیں کہ اس منصب کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ پریشر سے وہ باہر آئیں گے. کس پہ پریشر ڈالیں گے اور کیسا پریشر ڈل جائے گا؟ جی, اب ہم موومنٹ کی طرف موو کر رہے ہیں, یعنی تحریک چلا رہے ہیں. بالکل چلے گی. کب تک؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جلسے ہم کریں گے. تو جلسے کیا ہوتے ہیں؟ نہیں, ادھر تو تحریک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ مارچ کریں, لانگ مارچ کریں. وقت آنے کے اوپر سب کچھ ہو جائے گا. ابھی شروع تو کریں نا, ابھی تو آغاز گفتگو ہے. دیکھیے ہوتا ہے نہیں کوئی بلو پرنٹ, کوئی یعنی بلو پرنٹ یہ ہے کہ انصاف اب نے لے کے چھوڑنا ہے. جو نہیں دیں گے تو چھین لیا جائے گا. انصاف ہماری جو اتحاد ہے وہ بھی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. جی, نام ہے اس کا. بالکل, اور وہ ہمارا موٹو بھی ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چھین کیسے لیں گے آپ؟ چھین لیں گے. بہت کچھ پہلے بھی ہوا ہے, یہ بھی ہو جائے گا. دیکھیے, وقت کے ساتھ ساتھ خان طاقتور ہو رہا ہے, دوسری طاقتیں جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں. ضمنی الیکشن میں تو نہیں نظر آیا. نہیں, الیکشن فراڈ کیا آپ نے اسٹفنگ کیا آپ نے. 3 4 جو ہے وہ اٹھ کے جائیں. گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب, وہ یہ کیا اس کا نام ہے, گجرات کی کانسٹیٹوئنسیز میں بیٹھے ہوئے, وہاں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دی ہیں آپ کے آر اوز نے وہاں, کہ 3 بیلٹ باکسز بھر کے صبح ہمیں دے دیے گئے تھے. خدا کے واسطے یار, کچھ تو دیکھ لیں یار, کچھ تو انصاف کر لیں. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, انجینئر خرم دستگیر خان صاحب ہمارے روبرو ہوں گے, اور ان کے بعد جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. لاپتہ افراد کا مسئلہ پاکستان میں ایک گہرا اور پیچیدہ معاملہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 2 وفاقی وزراء نے, اعظم نذیر تارڑ صاحب اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اسی مسئلے پر. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے دنیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر, اور اس میں بھی یہ مسنگ پرسن کے معاملات کا ذکر کیا گیا. حالانکہ اس مسنگ پرسن والے معاملے پر کچھ بے بنیاد افسانے اور عجیب سی وہ باتیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثلاً جو لاپتہ افراد ہیں, اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پھر جو خود روپوشی ہوتی ہے لوگوں کی, اس کو بھی فورسڈ ڈس اپیرنس یعنی جبری گمشدگی کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے. اور اس سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لاوارث نعشوں کی تدفین بھی ہے. یعنی 2005 سے لے کر آج تک ایدھی اور چھیپا نے کراچی میں کوئی 35,000 لاوارث نعشوں کو دفنایا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ تھے. پھر جو باہر جا کر ملک کے خلاف لڑتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی لاپتہ افراد میں شامل کر دیا جاتا ہے. اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. سابق وزیر دفاع, سابق وزیر خارجہ اور نون لیگ کے مرکزی رہنما جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے وقت نکالا. میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس فورس ڈس اپیرنس کے نام پر, جبری گمشدگی کے نام پر پاکستان پر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے کہ عالمی معیارات کو یعنی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو اپنایا جائے. یہ کیوں دباؤ بڑھ رہا ہے؟ حالانکہ ٹوٹل 10,000 کا فگر تھا جو لاپتہ افراد تھے, ان میں سے 8,000 تو واپس آ چکے ہیں.
جی بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے مدعو کیا. اس میں 2-3 زاویے آپ کے ناظرین کی توجہ کے طالب ہیں. ایک پہلا ایشو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، وہ امریکہ اور مغرب نے سوویت یونین کے مقابلے میں ایک ہتھیار کے طور پر اس کو جلا دی تھی اور اس کو شروع کیا تھا تاکہ ان جو ملک جو ان کے مخالف سمجھے جاتے تھے ان کو اخلاقی طور پر بھی وہ استعمال ہٹ کر سکیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ایک بین الاقوامی پریشر بڑھا سکیں. اور اسی طرح پاکستان جیسے ممالک جہاں ایشوز تھے یا وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں ہواری تھے تو لہٰذا ایک پریشر پوائنٹ ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر توجہ اتنی نہیں دینی چاہیے جتنی ہمیں توجہ یہ دینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ایک شورش اور انتشار ہے اس معاملے کے اوپر. آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان سے بارہا جو ہے وہ قافلے چل کر اسلام آباد آتے ہیں اور آپ نے درست طور پر کہا کہ 10,000 کا جو نمبر تھا اس میں سے 8,000 تو واپس آ چکے ہیں. آج جب 2024 میں ہم یہ بات کریں تو اس ایشو کو پاکستان میں باقاعدہ طور پر اٹھے ہوئے بھی غالباً اب 12 سال ہو گئے ہیں یا زیادہ ہو گیا ہے. جی زیادہ ہو چکے ہیں. جی تو لہذا اب یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے اور اس میں اب جو ضرورت ہے اور جو ہماری توقع بھی ہوگی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے اور باقی جو ادارے ہیں کہ اس میں کوئی بہرحال پارلیمان کے سامنے ایک تفصیلی رپورٹ اب کمیشن کو ایشو کر دینی چاہیے کہ لیسنز لرنڈ کیا ہے. آخر وہ لوگ جو واپس آئے ہیں ان کا ڈیٹا کیا ہے، وہ کہاں تھے، ان کو کس نے رکھا. اور اس میں جو ایک حساس معاملہ ہمیشہ اٹھا دیا جاتا ہے کہ جی جو میری نظر میں تو بہت دفعہ غلط ثابت ہوا ہے کہ جن کو کسی پاکستان کے حساس ادارے نے اٹھایا اور پھر وہ بھی ایک پارٹ ہوگا لیکن زیادہ تر وہ غلط ثابت ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ جی وہ مسنگ پرسنز ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی گوادر والے واقعے میں بھی ایک مسنگ پرسن کا نام آیا، کریم جان کا نام آیا تھا. اسی طرح ایران میں بھی جو ہے ان لوگوں کے نام آتے ہیں. افغانستان میں 1 سے زائد دفعہ یہ سارے ایشو اٹھ چکے ہیں. تو اس معاملے کو اصل میں ہمیں تو اب کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے ذریعے اس کو ریزالو اور کرنا ہے. اس میں جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 8,000 واپس آ گئے، میں نے بھی یہ بات کی اور آج وزراء نے بھی یہ بات کی، وفاقی وزراء نے 10,000 میں سے 8,000 آ گئے، تو بہتر نہیں ہے کہ حکومت، اسٹیک ہولڈرز، پارلیمان یہ مل کر کوئی قانون سازی کریں؟ جو فیکٹس ہیں بے شک سامنے آئیں لیکن کم از کم اس معاملے پر ملک تو بدنام نہ ہو. مسئلہ تو ہے، مسئلہ بڑا گہرا ہے، گمبھیر ہے، پیچیدہ ہے. سب قانون تو سب موجود ہیں، اس میں نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کچھ شفافیت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک مشترکہ اجلاس، ابھی قائمہ کمیٹیاں نہیں بنی لیکن قائمہ کمیٹیاں جیسے ہی پارلیمان کی وجود میں آتی ہیں تو خارجہ کمیٹی اور جو دفاع کی کمیٹی ہے ان کا ایک مشترکہ اجلاس بلا کر یہ رپورٹ اور ڈیٹا ان کے سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. کیونکہ اب آج کے دور میں کوئی ملک جو ہے وہ کسی چیز کو لامحدود مدت کے لیے چھپا کر نہیں رکھ سکتا، کوئی نہ کوئی ڈیٹا. اور جب آپ حکومت کی طرف سے آج دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ وزراء نے آ کر کچھ نہ کچھ تو حقائق سامنے رکھے ہیں. کیونکہ حکومت اگر جب خاموش رہتی ہے تو پھر چاہے وہ کچھ شرپسند عناصر ہیں. اور دیکھیں ہمیں جو وہ خاندان جن کے بھائی، بیٹے، والد گم شدہ ہیں اور ان کو نہیں معلوم کیوں ہے، ان کی جو جذباتی ان کا ایک ٹارچر ہے، تشدد ہے، ہمیں اس کو کسی بھی طرح ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اپنی جذباتیت میں ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جس میں پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. تو ان سب کو یہ ایک انسانی ہمدردی کا بھی مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے اور فارن افیئرز میں پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس پہ جو کمیشن ہے یا تو میرے خیال میں اب تو اس کو ہمیں کم از کم رینیو ضرور کرنا چاہیے. وہ ایک بڑی دیر سے اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، چلے جا رہے ہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حکومت کوئی بھی ہو اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے. انہی کیسز میں
اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی کے کیسز میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا. مثلا ٹیررسٹ آئے ہیں, انہوں نے کہیں اٹیک کیا ہے, سویلینز پہ, فورسز پہ, پولیس پہ, وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے, ان کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے, لیکن سب کو جبری گمشدگی کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. جی تو یہی بات ہے نا جی, یہاں چلیں اس حد تک ہمیں ضرور کہیں نہ کہیں پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس میں پارلیمان کو ترمیم کرنی چاہیے. نئی قانون سازی کی میں بھی سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے, لیکن پینل کوڈ میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی ایسے ایشو میں اموات ہوں یا جانے جائیں تو ان کا کم از کم حساب جو ہے اور شمار درست طریقے سے کیا جائے. اور یہی بات جو ہے وہ بڑے عرصے سے پینڈنگ یہ بھی ہے کیونکہ دوسری طرف جہاں یہ مسنگ پرسنز ہیں راج صاحب, پاکستان کے اب نمبر جو ہے وہ 67,000 پاکستانی اس وار آن ٹیرر میں ان کی جانیں گئی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, تو ان کا بھی تو نام اور شمار ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ سارا ایشو جو ہے ہم نے اس معاملے کو پہلے جب ویو آئی تھی 2008 کے بعد سے تو اس کو ہم نے درست شمار نہیں کیا اور درست سبق نہیں سیکھے, تو آج ہمیں ایک اور دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے. تو اس سے دہشت گردی سے نمٹنے کا ایک تو عسکری طریقہ ہے, لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے قانونی معاملات میں اور یہ سب ایشوز میں زیادہ شفافیت لے کر آئیں اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو اور رسپانسونیس بھی ہو. آج پی ٹی آئی کے لیڈر وضاحتیں دے رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے, اور وہ تو یہاں تک رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب مذاکرات کریں تو پھر جیل سے باہر آنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ کیسے حل ہو پھر؟ جی میری رائے تو میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں اس بارے میں, اور وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف ان کے اوپر سب سے اہم ذمہ داری ان کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خدمت ہے. اور یہاں جو ہے اگر ان کی تھریٹن یہ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ سے بات نہ کی تو ہم احتجاج کریں گے, ہم تشدد کریں گے, تو حکومت کو اس تھریٹ میں نہیں آنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ حکومت کو قانون سازی میں ان کو ایک کلیئر آفر کرنی چاہیے کہ جناب یہ دیکھیے الیکشن میں اگر آپ کے کوئی تحفظات ہیں الیکشن کے معاملات کو بہتر کرنے میں تو آئیں ہم مل کر بیٹھیں. حکومت کو یہ ضرور آفر کرنی چاہیے کہ جناب اگر اور جو وفاقیت کے معاملات ہیں اگر خیبر پختونخوا کے معاملے میں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خان صاحب کی جو اس وقت پابند سلاسل ہونا ہے وہ کوئی بارگیننگ چپ نہیں ہے, وہ عدالت کا معاملہ ہے, وہ عدالت نے ہینڈل کرنا ہے. لیکن اگر پاکستان میں قانون سازی کے لیے اگر مثلا میں جاننا چاہوں گا, مجھے بڑا اشتیاق ہے جاننے کا کہ تحریک انصاف کے پاس پاکستان میں مہنگائی کو کم کرنے کا کیا فارمولہ ہے یا دہشت گردی کو ختم کرنے کا کیا فارمولہ ہے, اور اگر ہے تو وہ اب عوام کے نمائندے ہیں, وہ عوام کی جو نمائندگی کرتے ہوئے یہ ایشوز لے کر آئیں. اب اگر مستقل طور پر یہی جو ہے بین بجانی ہے کہ جی ہم یہ الیکشن میں یہ ہو گیا, اور ابھی پرسوں جو ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں جو الحمدللہ پاکستان کے عوام نے ایک استحکام کے لیے اور ترقی کے لیے ووٹ ڈالا ہے اور فتنے فساد کو مسترد کیا ہے, تو اب ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کی بھی ایک خواہش ہے کہ انتخاب اب ہو گیا, اب حکومتیں بن گئی ہیں, ان کی بھی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے, تو لہٰذا آپ عوام کی خدمت پر توجہ دیں بجائے یہ کہ مستقل احتجاج کے گھوڑے پر ہی سوار رہیں. بہت شکریہ جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے, یہاں بریک لیتے ہیں. مذاکرات کے حوالے سے ہی بات کروں گا. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. مذاکرات ہونے چاہیے, میں تو اس حق میں ہوں, مذاکرات کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے, اور خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آج ان کے اعلیٰ قیادت جو ان سے مل کے آئی تو انہوں نے پیغام دیا کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, چونکہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اور خود صدر آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. تو اس وقت ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.
آپ تشریف لے آئے. موسٹ ویلکم ہیئر ان آور اسٹوڈیو. بڑے معنی خیز اس پہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب، کیونکہ آپ آتے نہیں ہیں نا، آپ فون بھی نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے، یہ میں آن ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جواب میں آن ریکارڈ. بانی پی ٹی آئی خود کہتے رہے کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، لیکن آج بیرسٹر گوہر خان صاحب باہر آئے، علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کیا حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی یا ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ جو ہے وہ ایتھینٹک ہے، کون سا جو ہے وہ، میں الفاظ سوچ رہا ہوں کہ کون سا استعمال کروں، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں 5 فرینچائز. ایک نکلتا ہے کہ مجھے جو ہے بانی چیئرمین نے یہ ٹاسک دی اور میں ایسے ہوں. دوسرا نکلتا ہے کہ نہیں وہ غلط ہے، مجھے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور بڑا اچھا فارغ ہو کے اندر جیل میں بیٹھا اور یہ تماشا بنایا ہوا ہے کہ میں ان کو بھی آپس میں لڑاؤں تاکہ جو ہے نا یہ بھی آپس میں نہ ہوں. ایک طرف جب پہلے ان کا کردار تھا، جب چائنا کا پریزیڈنٹ آیا تھا تو ایک ڈی چوک پہ انہوں نے ایک سرکس 26 دن کا دھرنا، ایک سرکس لگائی ہوئی تھی. آج جب ایران کے آ رہے تھے تو ان کے ایک ترجمان اور ان کے اسپوکس مین نے ایک سعودی عربیہ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دی اور پھر ساری پی ٹی آئی کو لگا دیا اس میں ڈیفینڈ کر دے کہ یار یہ غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں. جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کل ان کے کچھ ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں وہ ہمارا ترجمان نہیں تو میں اس کو پھر ٹی وی سے فارغ کر دیں. اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میں پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، میں فیصل کنڈی نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں پیپلز پارٹی کا نمائندہ. وہ لوگ نہیں یہ رہا فیصل کنڈی، میں کہوں گا یار یہ میرا اپنا ہے، یہ پارٹی کا ایسے نہیں ہو سکتا. میں اگر پارٹی کا ہوں تو میں پارٹی کا نمائندہ ہوں. لہٰذا مذاکرات کی جو بات ہے، جو ان کا جو میں نے سنا ہے کہ جی پہلے عمران خان کو چھوڑ دیں اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے، تو حکومت بالکل نہیں کر سکتی. انہوں نے جو کرتوت ان کے تھے ان کو بھگتیں گے، ان کی سزا بھگتیں گے، اس کے بعد وہ چھوٹ سکتے ہیں. وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو آف کنٹری وہ کوئی جج نہیں ہے، یا سپریم کورٹ کے وہ جج نہیں ہے، چیف جسٹس نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے اور آپ. لہٰذا مذاکرات ہماری اگر کوئی ٹیم ہے، اگر وہ چاہتے ہوں گے، اگر وہ سنجیدہ ہوں گے، بالکل زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہمیشہ، اور انہیں اس وقت بھی جوائنٹ سیشن میں یہی بات کی تھی کہ بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھنے کے علاوہ حل نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ نے صحیح فرمایا، انہوں نے اب بھی صدر پاکستان ہائیسٹ آفس ہے پاکستان میں، انہوں نے کہا بیٹھنا پڑے گا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھ رہے تو پھر وہ صدر کے مشورے کو بھی ٹھکرا رہے ہیں. دیکھیں نہیں بیٹھ رہے اور انہیں یہ غل غپاڑا کرنا اور سرکس لگانی ہے تو سرکس لگائیں. بیسیکلی سرکس کا جو ان کے جو بینڈ بازوں کا فورم کوئی اور ہے، پارلیمنٹ نہیں ہوتا. جو بینڈ بازوں کا فورم ہے تو اگر وہاں پر رابطہ کریں تو وہاں پر اچھی پرفارمنس کر سکیں گے. پارلیمنٹ جو فورم ہے دیکھیں یہ شور شرابہ کریں گے، حکومت اپنی قانون سازی کرے گی، شام کو بیٹھ کے ادھر آئیں گے کہ جی یہ غلط قانون سازی ہوئی ہے. بھئی غلط ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی، آپ تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے. 5 سال آپ شور شرابہ کریں، اگلا الیکشن جب آئے گا پھر آپ رونا روئیں گے کہ ایسے ہو گیا. آج آپ کے پاس ٹائم ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، قانون سازی کریں، چور دروازے بند کریں، جو آپ کو خدشات ہیں اس کو ختم کریں، آئیں مل کر ہم بیٹھیں اور اس چیز کو بند کریں. اگر یہ لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ضمنی الیکشن میں دکھایا کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، ان کو ووٹ دینا فضول ہے. ضمنی الیکشن میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. 2 مہینوں میں ان کی کارکردگی کا پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے ہماری آواز نہیں اٹھائی بلکہ شور شرابہ کیا ہے، اس لیے ضمنی الیکشن میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں، لیکن وہ آج بیرسٹر گوہر خان کہہ رہے تھے، مل کے آئے بانی چیئرمین خان صاحب سے کہ ہمارا جو ہے وہ ضمنی الیکشن والا نتائج دیکھ کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی وہ بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ساتھ ہوئے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حیرانی پریشانی ایک بات ہے، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے لیے یہ ریزلٹس ان ایکسپیکٹڈ تھے. تو کرتوت ان کیسے تھے نا، ان کے جو کرتوت جب سے پارلیمنٹ میں کہ کیا کرتوت ہیں آپ مجھے بتائیں. کبھی ایک دن قوم کے لیے بات کی، ملک کے لیے بات کی، ان غریبوں کے لیے بات کی جن سے وہ ووٹ مانگتے ہیں؟ کون سی بات مجھے بتائیں نا، فورم پہ کون سی بات کی؟ یہ کہ نو 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 کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، بس یہی بات ہے. نہیں، لیکن کل جیسے علی امین خان گنڈا پور نے پریس کانفرنس کی، بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس تھی، لہجہ سخت ہو سکتا ہے، زبان سخت ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریزرو سیٹس تھیں یہ ہماری ہیں، ہمارے جو ووٹ ہیں پرپورشنیٹ اس سے، اور جو سینٹ کی سیٹیں اس کی بنیاد پر لینا چاہ رہے ہیں، ہم کبھی ان کو سینٹ کی سیٹیں نہیں لینے دیں گے. یعنی حلف نہیں ہو رہا آپ کی جو ریزرو سیٹس پہ خواتین آئی ہیں. یہ ان کا خواب ہے، اور ان کا خواب جو سینٹ کا الیکشن ہوگا نا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ الیکشن میں کیا کچھ ہوتا ہے. نہیں تو حلف ہی نہیں اٹھانے دیں گے تو سینٹ کا الیکشن کی بات صحیح ہے. ہائی کورٹ میں
یہ روئیں گے بھی صحیح اور حل بھی اٹھائیں گے. میں آپ کو یہاں لکھ لیں کیسے؟ جب عدالتیں دیکھیں پہلے عدالت نے فیصلہ کیا, یہی کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کریں. ہائی کورٹ پشاور, دیکھیں یہ بڑے عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ جدھر سے پی ٹی آئی کا بندہ اڑ کے آتا ہے اور سیدھا پشاور ہائی کورٹ جاتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کیا کرے کیا نہیں کر رہا. ہمیں عدالتوں پہ پھر بھی احترام ہے, ہم عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ریزرو سیٹیں بنتی ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ان کی بنتی ہے. یہ اپیل میں گئے ہیں, جائیں اپیل میں, جدھر بھی جائیں گے یہ جگہ یاد رکھنا یہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملیں گی. یہ تکڑا ہو جائے, یہ ہماری سیٹیں بند کریں, ہم اس کو یہ ریزرو سیٹیں لیں گے. اور سینٹ کے الیکشن میں اتنا اپسیٹ ہوگا کہ ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں آدھی اسمبلی کو فارغ کرتا ہوں کہ نہیں. پہلے 20 نکالے تھے نا, تیاری کرے آدھی اسمبلی فارغ کرے گا. نہیں اگر ان میں جرت ہے نا, جیسے 20 پہلے کیا کہہ رہے ہیں, جیسے 20 ایک منٹ, جیسے انہوں نے 20 پہلے نکالے, ٹھیک ہے نا, اب یہ اسی جرت کا مظاہرہ کریں گے, آدھی اسمبلی نکالے گی, پھر میں مانوں گا کہ واقعی پیٹے والا. نہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کو مینیج کر لیا ہے, وہ اپنی پارٹی کے جو امیدوار ہوں گے سینٹ میں ان کو ووٹ نہیں دیں گے, وہ آپ کے امیدواروں کو ووٹ ہم نے مینیج نہیں کیا, ان سے لوگ تنگ ہیں. ہم نے کیا مینیج کیا؟ ہمارے کتنے کینڈیڈیٹ؟ 2 کینڈیڈیٹ ہمارے, ایک جنرل ہے اور ایک. تو پھر کیسے روئیں گے وہ؟ اب دیکھ رہے ہیں نا. نہیں مجھے سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں اپوزیشن کے اس وقت ریزرو سیٹوں کے ساتھ ہماری 51 سکور بنتا ہے, ٹھیک ہے, 51 بنتے ہیں. ہماری ریزرو بھی ایک بنتی ہے, ایک بنتی ہے ٹیکنوکریٹ, مطلب ایک لیڈیز اور ٹیکنوکریٹ. اس کے بعد جنرل کی سیٹیں ہیں. جنرل میں ہمارے بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس طرح باقی جماعتوں کے 2 کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت 6 سیٹیں سینٹ کی جو ہے کے پی سے لے کے جائے گی. آج تک, کل کیا پتہ 7 ہو جائیں, یعنی کم نہیں ہوگی. نہیں ان شاء اللہ بڑھیں گی, ترقی کریں گے. تو پھر اس تناظر میں جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹاکس کریں وہ کریں, پھر وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیا کریں جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری سینٹ کی سیٹیں چھین رہے ہیں؟ کون چھین رہے؟ دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں, سب سے زیادہ کوشچن مارک کے پی اور بلوچستان اسمبلی پہ ہوتا ہے کہ ٹکٹیں یہاں پہ ممبر بکتے ہیں. ہماری حکومت بلوچستان میں ہے, جس جماعت کی جتنی سیٹیں بنتی تھیں مولانا فضل الرحمان سمیت ہم نے وہی حصہ ان کو دے دیا, بلا مقابلہ دیا, ٹھیک ہے. سندھ میں یہی ہوا, پنجاب میں یہی ہوا. پنجاب میں بھی تو بلا مقابلہ ہی ہے نا, انڈرسٹینڈنگ کر کے جو ان کی بنتی تھی پی ٹی آئی. سندھ میں بھی تقریباً یہ وہ ان ٹائم وہ نامینیشن پیپر وڈرا نہیں ہوئے تو اس لیے وہ پروسیس ہونا تھا. سندھ میں بھی یہ ہوا. اگر کہیں پہ خچ خانہ ہے تو کے پی میں جہاں پر ان کی حکومت ہے, اور یہ بھگتیں گے اس کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لکھ لیں کاغذ کے اوپر. اچھا چلیں, کے پی کے حوالے سے جب یہ ارینجمنٹ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں کون ہوگا, صدارت چیئرمین سینٹ آپ کے حصے میں آئی, تو گورنرشپ بھی آپ کے حصے میں آئی. اب آج تک پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, آپ گورنر بن رہے ہیں, سینیٹر طلحہ محمود بن رہے ہیں, یا انور سیف اللہ خان بن رہے ہیں, کون بن رہے ہیں گورنر؟ دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کا گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے دینا ہے, سندھ اور بلوچستان کا نون نے دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو بنانا ہے. کیوں نہیں فیصلہ؟ اور چترال سے لے کے ڈی خان تک ہر کوئی پارٹی کے لیڈر ہیں, امیدوار بھی ہیں, سارا کچھ ہے. پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے, جس کو بھی ہوگا ایک اچھا گورنر. تو فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہو جائے گا, کوئی جلدی نہیں ہمیں. یعنی ابھی ہم مزید 6 مہینے انتظار کریں؟ نہیں 6 مہینے تو نہیں ہے, لیکن ہو جائے گا, فکر نہ کریں آپ جلدی میں ہیں, میرے خیال ہم جلدی میں نہیں ہیں, ہو جائے گا چند دنوں میں جب بھی پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کریں. چلیں جی, بہت شکریہ جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. ناظرین, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ہمارے روبرو تھے. دیگر مہمانوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.